बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज सितंबर की 30 तारीख, आखिरी तारीख। आज के दिन अहम तरीन केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कहा जा रहा है तहलका मचेगा। आज यहीं से बात शुरू करते हैं। 63A के तहत आज जो फैसला आया था 17 मई 2022 को, उस पर नजर सानी की समात होने जा रही है। चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनकी सरबराही में 5 रुकनी बेंच ये समात कर रहा है। मिस्टर जस्टिस मुनीब फारूक, जिन्होंने वो फैसला 2022 का तहरीर किया था, वो भी इस बेंच का हिस्सा हैं, 5 रुकनी बेंच में। और कहा जा रहा है कि हम ख्याल बेंच ये मनाया गया है। काजी फाइज ईसा साहब को ये नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि इसके बेनिफिशियरी काजी फाइज ईसा हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है, उनको नहीं सुनना चाहिए। देखिए, ये नाअहली से मुताल्लिक आइन की शिक है। इस क्लॉज में है क्या कि डिफेक्शन क्लॉज लगती है। कोई भी शख्स जो रुकने असेंबली हो, पार्लियामान का रुकन हो, उसको पार्टी कहती है कि आपको पार्टी के फैसले के मुताबिक यहां वोट करना है। लेकिन अगर वो पार्टी के फैसले के बरखिलाफ वोट कर देगा तो उस पर नाअहली की दफा लगती है, वो नाअहल हो जाएगा। आरिफ अलवी साहब ने ये सदारती रेफरेंस भेजा था सुप्रीम कोर्ट के पास कि फैसला कर लीजिए कि ये जो नाअहली है, ये नाअहली टर्म के लिए होगी या ये नाअहली ताहयात होगी। क्योंकि इमरान खान साहब की जमात को ये डर था कि हमारे बंदे ये हमारे खिलाफ वोट दे देंगे, तो अगर कोई नाअहल हो रहा है तो ताहयात भी नाअहल हो सकता है, रुक जाएं। उन्होंने सवाल किया था सुप्रीम कोर्ट से, हमें बताइए नाअहली ताहयात होगी या मुद्दत के लिए होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला दिया, और फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो नाअहली है वो मुद्दत के लिए होगी या ताहयात होगी, इसका फैसला पार्लियामान कर ले। लेकिन अगर कोई पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देगा, तहरीक दम-ए-एतमाद आती है, बजट है, दीगर मामलात हैं, तो अगर कोई पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देगा, जैसे आईनी तरमीम का मामला है, तो फिर उसका वोट शुमार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब यह फैसला दिया तो मंशा ये थी, सुप्रीम कोर्ट कहना ये चाहती थी कि लोग पार्टी के टिकट पर जीत कर आए हैं तो पार्टी की मर्जी से वोट करें। दूसरी पार्टी अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए नोट चलाए, धौंस धमकी धांधली हो, जैसे अब हो रहा है कि खवातीन उठा ली जाएं, रुकन खुद बता रहे हैं, घरों के लोग उठा लिए जाएं और जबरदस्ती वोट करवाया जाए। एक रुकन के बच्चे को उठा लिया जाए और फिर उसकी मां को उसकी चीखें सुनवाई जाएं। अगर ये हो रहा हो तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो वोट शुमार ही नहीं होगा। बड़ा अच्छा फैसला था मेरी राय में। अब पार्लियामान ने कहा कि नहीं, जो वोट है वो रुकन असेंबली का वोट है, उसे उसकी राय से कैसे महरूम किया जा सकता है। ये लोग खुद कह रहे हैं कि हमारा रुकन हमारे खिलाफ वोट दे सकता है। किन हालात में देगा, देखने की चीज है। हमारे यहाँ गैर सियासी ताकतें बाजू मरोड़ के या बाजू मरोड़ प्लस उसके जरिए वोट ले सकती हैं। तो ये हुआ था मामला। 17 मई 2022 को मुनीब अख्तर साहब ने यह फैसला लिखा था। अब आज क्या होने जा रहा है, देखिए, अगर यह फैसला होता है कि ये जो था कि वोट शुमार नहीं होगा, अगर ये बदल जाता है और वोट शुमार होगा, तो फिर हुकूमत आईनी तरमीम के लिए अपना रास्ता निकाल लेगी और काजी फाइज ईसा साहब को इसमें फायदा होगा, तो उनको बैठनी नहीं चाहिए। एक तो ये राय आ रही है। मुनीब फारूक साहब, जिनको काजी फाइज ईसा ने ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाली कमेटी थी, इससे निकाल दिया फौरी तौर पर और फिर अपने खत में उनको निकाले जाने की वजूहात दी, वो मुनीब अख्तर साहब आज गालिबन में एक बार मुनीब फारूक भी किया गया, इसके लिए माजरत। तो वो मुनीब अख्तर साहब आज क्या करेंगे इस समात के मौके पर? बाज लोग ये कहते हैं कि वो आज इस बेंच से उठ सकते हैं, बेंच टूट जाएगा। फिर उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि वो आज जवाब दे सकते हैं। काजी साहब ने जो खत लिखा है और उनके बारे में संगीन इल्जामात लगाए हैं, वो उन इल्जामात का आज अदालत में जवाब दे सकते हैं। बाज ये भी कह रहे हैं कि मुनीब अख्तर साहब कुछ ऐसा कर सकते हैं कि कोई और रास्ता निकल आए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अब इस हफ्ते जो बेंचेस बने हैं, उनमें से भी कुछ और रास्ता निकल सकता है, कोई और चीज निकल सकती है। ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस हैं, इनके पास बड़ी पावर हैं, ये जजेस हैं, इनके पास बहुत पावर्स हैं। तो इससे पहले क्या हुआ था, गुलाम महमूद डोगर का केस था पंजाब में, और उस केस में से जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने, जस्टिस एजाजुल अहसन साहब ने
ایک رستہ نکالا تھا، چیف جسٹس کو لکھا تھا، اور اس کے بعد پنجاب میں انتخابات کا کیس یہ لگ گیا تھا، 14 مئی کی تاریخ آئی تھی، عمل نہیں ہوا تھا. لیکن سپریم کورٹ کے ججز کے پاس کافی کچھ ہوتا ہے، تو آج تہلکہ مچ سکتا ہے. منیب اختر صاحب سپریم کورٹ میں ایسی باتیں کر سکتے ہیں کہ ہیڈ لائنز بنے اور کافی کچھ ہمیں سننے کو ملے. یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ براہ راست سماعت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. عوامی مفاد کا معاملہ ہے، پارلیمان کا معاملہ ہے. پھر آج یہ بھی دیکھنا ہوگا، دلچسپ ہوگا کہ منیب اختر صاحب یہاں بیٹھے رہیں اور ہمیں کچھ الگ سننے کو ملے، قاضی صاحب بھی کچھ بولیں، اور قاضی صاحب تو ظاہر ہے کہ رکتے ہی نہیں ہیں، تو وہاں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. تو دلچسپ سماعت ہوگی، اس پر ہماری نظر رہے گی. میری رائے میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ اہم ترین معاملات ان پر سماعت نہیں کر رہے. جو عمران خان کی جماعت کی درخواست تھی، جب آپ نے بلے کا نشان لے لیا، 6 فروری کو درخواست آ گئی، 8 فروری کے انتخابات سے پہلے نہیں لگائی گئی. یہ قاضی صاحب بتاتے ہیں 14 دن ہیں، رولز ہیں، ایسے کرنا ہے، لیکن نہیں لگائی گئی. پاکستان تحریک انصاف کا نقصان ہوا. پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے غلط تشریح کر لی، کچھ نہیں کیا قاضی صاحب نے. پھر اس کے بعد انتخابی دھاندلی کا معاملہ، قاضی صاحب نے درخواست نہیں لگائی. عمران خان صاحب کی ان پہ اعتراض کی درخواست، قاضی صاحب کی عدالت تک وہ پہنچی نہیں، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی تک پہنچی نہیں. اب بھی حامد خان صاحب بتاتے ہیں کہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ان کو باقاعدہ طور پہ بتا دیا گیا کہ اگر قاضی صاحب پر اعتراض اس سلسلے میں درخواست آگے گئی تو لائسنس معطل ہو جائے گا. تو قاضی صاحب کی عدالت یہ کر رہی ہے. یہ سپریم کورٹ سے خبریں آ رہی ہیں. دلچسپ ہے کہ یہاں کیا ہوگا. اس کے بعد ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے. میں نے اس سلسلے میں جو سب سے متعلقہ لوگ ہیں ان سے رابطہ کیا اور معلوم کیا. ثاقب نثار صاحب ابھی ملک سے باہر تھے اور جنرل فیض حمید گرفتار ہو گئے تھے، تو بڑا شور مچا کہ ثاقب نثار صاحب کے جنرل فیض حمید سے رابطے تھے، عمران خان صاحب سے رابطے تھے، اور عمران خان کے لیے عمران دار ججز کیا کر رہے ہیں. اس سلسلے میں ثاقب نثار صاحب کا بھی ایک کردار تھا. اور پھر یہ کہا جانے لگا کہ ثاقب نثار صاحب ملک سے چلے گئے، گویا کہ فرار ہو گئے. یہ بھی بعض لوگوں نے کہا. ثاقب نثار صاحب واپس آ گئے. ایسے تو عام لوگوں کا منہ کالا ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آئے. پھر ایک خبر اور آ گئی، ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. ایک صاحب معظم فخر، میں ان کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن یہ پولیٹیکل اور کرنٹ افیئرز بلاگز کرتے ہیں. تو انہوں نے خبر دی سوشل میڈیا پہ، ان کی ویڈیو وائرل ہو رہی تھی کہ ثاقب نثار جب واپس آئے تو ان سے تفتیش کاروں نے، مخصوص تفتیش کاروں نے، حساس اداروں نے ان سے لاہور میں ہیلو ہائی کی، 3 دن ان سے پوچھ گچھ کی، ان سے سوالات کیے، معلومات حاصل کی. پھر ثاقب نثار صاحب کو راولپنڈی بلا لیا گیا. پہلے لاہور میں ہوا، پھر راولپنڈی بلا لیا گیا، اور جنرل فیض حمید کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے ثاقب نثار صاحب سے پوچھ گچھ کی گئی. اور پھر اس کے بعد دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ ثاقب نثار صاحب اور ان کے ساتھ فیض حمید آمنے سامنے بٹھا دیے گئے اداروں کی جانب سے، اور 3 دن تک سوالات ہوئے، اور وہ چیزیں ہوئیں کہ ثاقب نثار صاحب کے لیے جواب دینا مشکل ہو گیا. فیض حمید، ثاقب نثار، عمران خان گٹھ جوڑ ثابت ہو گیا، سازش ثابت ہو گئی. اداروں کے خلاف کیا ہو رہا تھا، اہم شخصیات کے خلاف کیا ہو رہا تھا، ایک ایک چیز کا کچا چٹھا کھل گیا. یہ لب لباب ہے اس گفتگو کا، اس ویڈیو کا، جس پہ یہ تمام دعوے کیے جا رہے ہیں. تو میں نے سب سے متعلقہ لوگوں سے اس سلسلے میں رابطہ کیا، اور میں آپ کو انتہائی ذمہ داری کے ساتھ سب سے متعلقہ لوگوں کی یہ گفتگو بتا رہا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. یہ جو 6 دن ثاقب نثار کے ساتھ ہوا، ایسا کچھ نہیں ہوا. نہ لاہور میں یہ جو ہیلو ہائی ہے، سوالات ہیں، ثاقب نثار کو گرل بھی کیا گیا، نہ ایسا کچھ ہوا. نہ ہی یہ جو پنڈی لے گئے ثاقب نثار، فیض حمید آمنے سامنے بٹھا دیے گئے اور نہ جانے کیا کچھ نکل آیا، نہ ہی ایسا کچھ ہوا. یہ جو بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ سراسر غلط ہے. یہ انتہائی متعلقہ لوگوں نے بتا دیا. میں نے کہا پھر یہ جو کیا جا رہا ہے اس کا کوئی سد باب، اس پر کوئی شٹ اپ کال، اس پر کوئی ایسی چیز کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا ایسا کچھ ہوا؟ انہوں نے کہا کیا ہر چیز کو جواب دیں گے؟ کیا کوئی بھی کچھ بھی کرتا رہے ہر ایک کو جواب دیا جائے گا؟ یہ نہیں کیا جاتا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اور چھوڑ دیا جاتا ہے. یعنی ہر ایک کو تو جواب نہیں دیا جا سکتا نا، اتنا وقت نہیں ہوتا. تو یہ خبر مکمل طور پہ غلط ہے، انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہی تھی، اور میں آپ کو جو موسٹ ریلیونٹ لوگ ہیں ان سے، اور دونوں سائڈ کے موسٹ ریلیونٹ لوگ، ان سے بات کرنے کے بعد یہ خبر دے رہا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد علی امین گنڈاپور، انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ میں نے پولیس والوں کو ریسکیو کیا، وہ میں آپ کو بتا دوں معاملہ بہت اہم ہے.
اس کی ویڈیو آ گئی ہے. وہ نوجوان جس نے پولیس والوں کو ریسکیو کیا, 4 پولیس والوں کو ریسکیو کیا پنڈی میں, اور یہ کارکنوں کے ہاتھوں ان کے غم و غصے کا نشانہ بن سکتے تھے, کیونکہ کارکنوں کو مارا پیٹا گیا, آنسو گیس کے شیل سیدھے مارے گئے, لوگوں کے منہ پر لگے, ان کی باڈی پر لگے, ربر بلٹس لگی, اور جس طرح سے انہوں نے لاٹھی چارج کیا, جس طرح سے انہوں نے مارا پیٹا, لوگوں کو ظلم کیا, اور یہ جس طرح سے گھسیٹ رہے تھے لوگوں کو, یہ ہتھے چڑھ گئے تھے, لیکن نوجوان نے ان کی جان بچائی. ویڈیو ہے, پوری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو علی امین گنڈا پور نے جو دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے کیا, وہ دعویٰ بالکل سچا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت انتہائی غیر جمہوری اور فسطائیت پر مبنی حکومت ثابت ہوئی ہے. وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے اور پولیس والے بیچارے اس کا نشانہ بن رہے ہیں. تو یہ ویڈیو آ گئی, پولیس والوں کے چہرے آ گئے, سب کچھ سامنے آ گیا ہے. یہ زیادتی مریم نواز شریف کی حکومت نے عام شہری کے ساتھ کی ہے, پولیس والوں کے ساتھ بھی کی ہے. وہ بیچارے مجبور ہیں اپنی نوکری کے ہاتھوں, تو ان سے یہ سب کچھ کروایا گیا ہے. یہ بھی ہمیں صاف طور پر نظر آ رہا ہے. 4 پولیس والے ہیں, ایک نوجوان یہ جھوٹ بھی بول رہا ہوتا تو یہ چاروں اس کو روک دیتے. یہ صاف طور پر اس کا شکریہ کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری جان بچائی ہے. یہ بہت بڑا معاملہ ہے. اس کے علاوہ سرگودھا میں کیا ہوا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں. اس کی FIR بھی ہمارے سامنے آ گئی ہے. اور سرگودھا میں پولیس کے ایک ASI نے, اسسٹنٹ سب انسپیکٹر نے, ایک شہری حراست میں تھا, اس سے اس کی بیٹی کا نمبر لیا. 14-15 سال کی بچی ہے, انتہائی تکلیف دہ معاملہ ہے. اس کا نمبر لے کے اس کو بلایا. بلانے کے بعد بچی کو بلانے کے بعد اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر اس سے اجتماعی زیادتی کی اپنی ہوس کا نشانہ بنایا. اس پولیس والے کے خلاف, اس کے ساتھی کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے 375A 376 تعزیرات پاکستان کی دفعات کے تحت. اس بچی کی جو درخواست ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اور ظاہر ہے کہ اس میں نام وغیرہ نہیں بتائے جا سکتے. یہ درخواست کہتی ہے, باخدمت جناب SHO صاحب تھانہ کوٹ میمن سرگودھا, جناب علی گزارش ہے کہ میں میٹرک کی اسٹوڈنٹ ہوں, میری عمر 14-15 برس ہے. مجھ کو محمد نواز ASI تھانہ کوٹ مومن نے بلایا, جو بھی کیا اس کا مقدمہ 9C کا میرے والد کے خلاف درج کیا گیا تھا. محمد نواز ASI کے ہمراہ اس کا نجی ملازم احسان عرف سنی آوان ساکن ظہور حیات کالونی بھلوال بھی تھانے مجھ سے میرا فون نمبر, اب یہاں وہ چیزیں ہڈن ہیں, انہوں نے حاصل کیا, میرے ساتھ رابطہ شروع کیا, اور مورخہ 28/9/2024, یہ 2 دن پہلے کی بات ہے, بوقت 12:30 بجے دن احسان عرف سنی نے مجھے فون کر کے مین روڈ پر بلایا کہ کیس کے سلسلے میں بات کرنی ہے. جب میں مین روڈ پر پہنچی تو کار سوزوکی میں یہ 2 اشخاص موجود تھے. مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھایا, دھمکی دی کہ شور کیا تو جان سے جاؤ گی. یہ مجھے معظم آباد روڈ کے ایک مکان پر لے گئے, جہاں احسان عرف سنی نے میرے ساتھ, اب آگے وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو میں نہیں پڑھنا چاہتا, کمرے کا دروازہ کھلا, محمد نواز اس نے بھی یہ سب کچھ کیا, اور پھر اس کے بعد تشدد کا نشانہ بنایا, اور یہ مجھے میرے کزن کے گھر کے باہر اتار کر بھاگ گئے رات میں, اور پھر اس کے بعد اس نے یہ درخواست دے دی, مقدمہ درج ہو گیا پولیس کے خلاف. مریم نواز شریف صاحبہ بار بار ایک بات کرتی ہیں کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے, ہیراسمنٹ میری ریڈ لائن ہے, برداشت نہیں کروں گی, زیادتی برداشت نہیں کروں گی. آپ نے دیکھا یہ جو پنڈی کا احتجاج تھا, اس میں ایک 80 برس کی خاتون, اس 80 برس کی خاتون کو گرفتار کیا گیا ہے, جس طرح سے باقی خواتین کو گرفتار کیا گیا ہے. سیمابیہ طاہر کا دوپٹہ پھٹا ہوا ہے, ایک خاتون کے یہاں پر جس طرح کے نشانات ہیں گھسیٹنے کی وجہ سے, اور وہ 80 برس کی خاتون, ریاست نے اس پر دہشت گردی کا پرچہ کر دیا ہے. مطلب گرفتار کرنے والیاں پولیس والیاں, جج صاحبہ جنہوں نے اس کا ریمانڈ دے دیا 1 دن کا, اور پھر اس کے بعد جس طرح اس کو گرفتار کیا گیا ایک وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے خاتون. تو یہ جو دعوے ہیں نا کہ پولیس چینج کر رہی ہیں, پولیس کا کلچر چینج کر رہی ہیں, مریم نواز شریف صاحبہ کی یہ بھی ریڈ لائن ہے, وہ بھی ریڈ لائن ہے, یہ بھی برداشت نہیں کریں گی, وہ بھی برداشت نہیں کریں گی. خاک مریم نواز شریف صاحبہ, آپ کی حکومت Day 1 سے لوگوں کو بنیادی جمہوری آئینی حق سے محروم کری. یہ پنڈی میں کیسے کر سکتے تھے آپ؟ لوگ احتجاج کر رہے ہیں, آپ کیسے روک سکتے تھے؟ کراچی میں ہوا, کچھ ہوا, ہزاروں لوگ تھے, وہ چلے پریس کلب سے, اور پریس کلب سے چل کر مزار قائد تک آئے, گاڑیوں میں, بائکس پر, سڑکوں پر, اتنا بڑا مظاہرہ کر لیا. کچھ ہوا؟ تو آپ اگر ان لوگوں کو آنے دیتی ہیں, مظاہرہ کرتے, نعرے لگاتے, تقاریر کرتے, چلے جاتے. آپ نے تماشا کیا, اس احتجاج کو اور بڑا کر دیا, اور آپ کو ایک ضد ہے کہ گنڈا پور یہ نہیں آئے گا میرے صوبے میں. آپ کے ابو جان کا صوبہ ہے, مطلب یہ آپ نے کیا رائیونڈ اسٹیٹ سمجھ رکھا ہے, ایون فیلڈ سمجھ رکھا ہے؟
تو یہ آپ کی بات مسلسل غلط ثابت ہو رہی ہے اور آپ کی حکومت مسلسل غلط ثابت ہو رہی ہے. انتہائی غلط طریقہ ہے آپ کی حکومت کا. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں بشرا بی بی صاحبہ کے معاملے میں جو ہوا, خبر آئی آپ کے سامنے. میں نے پھر بشرا بی بی کے انتہائی قریبی ذرائع سے معلوم کیا کہ وہ کیا بتاتے ہیں اس سلسلے میں. تو ایک تو ان کی بہن صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا. وہ ٹویٹ یہ ہے کہ بشرا عمران ایک پردہ دار خاتون ہے. ناجائز حکومت کی بے غیرت خراب نسلوں کی پیداوار نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے بی بی کو ذہنی طور پہ تنگ کرنے کا. رات کے 2 بجے سٹاف آ جاتا ہے کہ آپ کے بال چیک کرنے, مطلب بال چیک کرنے. وہ حجاب پہن کر ہی سوتی ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کوئی چھپ کر ویڈیو نہ بنا لے. یہ لوگ حجاب اتار کر بال چیک کرتے ہیں. یعنی اگر بالوں میں کچھ چھپایا ہوا ہے, فرض کر لیں کہ بشرا بی بی نے ایک چھوٹا چاقو کسی پن ون کے ساتھ بالوں میں چھپا لیا ہے, تو وہ تھپ تھپانے سے ہی پتہ چل جائے گا سر ہے بال ہیں, تو وہ اتارو سب اور چیک کریں گے. تو آپ کے بال چیک کرنے. اب وہ پوچھتی ہیں بالوں کے اندر کیا بندوق چھپائی جائے گی. ہمیں ڈر ہے کہ اس وقت ان کی ویڈیو بناتے ہیں. پھر وہ کہتی ہے بہت ہی ذلیل لوگ ہو تم, کون سی نسل کے لوگ ہو تم, کن گرے ہوئے لوگوں کی اولاد ہو تم, مسلمان تو تم ہو نہیں سکتے. پھر انہوں نے کہا اب کریں مذمت وہ صحافی جنہیں قاضی کے لیے بڑا درد اٹھ رہا تھا. تو یہ ان کی بہن کا سوال ہے. میں نے معلوم کیا بشرا بی بی کے انتہائی قریبی ذرائع سے کہ اس معاملے میں کیا ہے جو ہوا ہے. تو یہ کئی بار ہوا ہے, یہ ایک بار نہیں ہوا, یہ بار بار ہو رہا ہے. یعنی پچھلے کچھ دنوں میں یہ ایسے دن گزرے کہ یہ روزانہ ہوا ہے کہ پولیس والیاں آ گئی اور انہوں نے آ کے کہا بی بی تلاشی دیں اب آپ. اور تلاشی جو ہے اس کے لیے ان کا حجاب وغیرہ اتارا جائے. اور ان کا یہ کہنا ہے قریب ترین ذرائع کا کہ ان کی ویڈیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی ہے جو ان کی ویڈیو دیکھنا چاہتا ہے اور ان کو جو ہے وہ ذہنی طور پر پریشان کرنا, ذہنی تشدد کا نشانہ بنانا اور جو ان کے بلیفس ہیں ان پر اٹیک کرنا, یہ کوشش کی جا رہی ہے. باڈی سرچ کرتے ہیں, بالوں کا حجاب اتارو, سب اتارو, دوپٹہ اتارو, ہمیں بالوں کی بھی تلاشی لینی ہے. یہ کرتے ہیں تاکہ چہرہ سب کچھ سامنے آ جائے. تو ان کے قریب ترین ذرائع کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی یہ کہتی ہیں کہ میری ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, شاید کسی کو دکھانا چاہتے ہیں. افسوسناک صورتحال ہے. بہرحال آج کا بہت بڑا دن ہمارے سامنے آ جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. منیب اختر صاحب اٹھتے ہیں یا حشر اٹھاتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.